बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आपको बाकमाल उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हम 10वीं जमात की उर्दू की नई मॉडल दरसी किताब में से पढ़ाई कर रहे हैं और आज कल हम गज़लें पढ़ रहे थे और हमने पहली 3 गज़लें मुकम्मल तौर पर पढ़ ली हैं और साथ ही साथ उनका मुकम्मल मशक़ी हल भी देखा है। आज हम आखिरी गज़ल नंबर 4 पढ़ेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, गज़ल नंबर 4 आपके सामने है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ने से पहले पूछे में 2 सवाल जवाब दिए गए हैं, तो ये जवाबात हम पहले देख लेते हैं। पहला सवाल देखिए, उर्दू शायरी में ख़वातीन का किरदार क्या है? जवाब है, ख़वातीन शायरों की शायरी ने समाज में ख़वातीन के मुकाम और उनके मसाइल को उजागर किया, यानी सामने लाया गया। उनके कलाम में ख़वातीन की आज़ादी, हुकूक़ और इज़्ज़त के मौज़ूआत बहुत अहम हैं। मिसाल के तौर पर फ़हमीदा रियाज़, परवीन शाकिर और दीगर शायरात ने अपनी शायरी में ख़वातीन के हुकूक़ और समाजी इंसाफ के लिए आवाज़ उठाई। अब सवाल नंबर 2 देखते हैं, परवीन शाकिर की वजह शोहरत क्या है? परवीन शाकिर की वजह शोहरत उनकी दिलकश, नाजुक और जज्बात से भरपूर शायरी है, जो उर्दू गज़ल को एक नई ज़ुबान, नया लहजा और नया एहसास अता करती है। यानी हम मुख्तसरन ये कह सकते हैं कि परवीन शाकिर की वजह शोहरत गज़ल है। अब आगे हमारे सामने शायरा के हालात ज़िंदगी हैं। और इसके साथ पूरी गज़ल के मुश्किल अल्फाज के मानी भी देख लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम गज़ल नंबर 4 के तशरीह पढ़ना शुरू करते हैं और नोट्स बुक आपके सामने है। यहाँ पे देखिए, अशार की तशरीह में सबसे पहले हमारे पास शेर है। शेर नंबर 1, यूँ कहने को पैराए इजहार बहुत है, ये दिल नादां सही खुददार बहुत है। अल्फाज मानी वैसे मैंने आपको सारे दिखा दिए हैं, लेकिन यहाँ पर अलग अलग भी देख लीजिए। पैराया का मायने होता है अंदाज़ या तरीका, इजहार यानी ज़ाहिर करने का। तो पूरा ये जो मुरक्कब लफ्ज़ है पैराया इजहार, ये मुरक्कब इजाफ़ी है और इसका पूरे का मानी होगा बात करने का अंदाज़ या तरीका। दिले नादां यानी नादान दिल, नादां का मायने होता है बेवकूफ़। दिले नादां ये भी मुरक्कब इजाफ़ी है और इसका मायने है बेवकूफ़ दिल, नादान दिल। खुददार का मायने होता है गैरतमंद, अपनी इज़्ज़त नफ्स का, अपनी खुदी का ख्याल रखने वाला, ठीक है, गैरतमंद। और पूरे शेर का मौजू क्या हुआ? दिल की नादानी और खुददारी दोनों मुतज़ाद चीज़ें हैं और दोनों का ख्याल रखना। अब यहाँ मफ़हूम देख लेते हैं। दिल की बात करने के अंदाज़ बहुत हैं, मगर इश्क में दिल नादां मुश्किलात सहने के बावजूद इतना खुददार है कि अपना दुख बयान नहीं करता, ठीक है। तो चलिए अब बकिया जो है वो तशरीह आप देख लीजिए अच्छी तरह से। शेर नंबर 1 गज़ल नंबर 4 की। इसका अपने अल्फाज में भी देख लेते हैं कि शायरा जो हैं वो इस शेर में क्या कहना चाह रही हैं। इस शेर में शायरा ये कह रही हैं कि दिल जो है वो इश्क में मुब्तला तो ज़रूर है, वो इश्क तो ज़रूर कर रहा है, लेकिन वो बहुत खुददार भी है, वरना दिल की बात बयान करने के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं, ठीक है। और साथ ही शायरा जो हैं इस शेर में
شاعرہ جو کہ ایک بہت زیادہ تعلیم یافتہ خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، ایک ادبی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ بہت ہی مشہور ڈرامہ نویس فاطمہ ثریا بچیا کی بڑی بہن ہیں، اور انور مقصود بھی آپ کے بھائی ہیں، یعنی آپ ان کی بھی بہن ہیں۔ شاعرہ یہ کہتی ہیں کہ میری زندگی میں پیش آنے والے واقعات اور ان کے رد عمل جو ہے ان کو میں بہت اچھی طرح سے وضاحت کے ساتھ بیان کر سکتی ہوں کہ میں حالات و واقعات پر اپنے احساسات، اپنے جذبات رکھتی ہوں، میں اپنی ایک سوچ رکھتی ہوں، اور اس پر اظہار خیال کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل بھی محال نہیں ہے، بلکہ اس کو وضاحت کے ساتھ میں بیان کر سکتی ہوں۔ لیکن میری تربیت اس انداز میں ہوئی ہے کہ میں زمانے کے حوادث کو، زمانے کی مشکلات کو یوں سرعام ہر ایک کے سامنے بیان نہیں کر سکتی۔ میرے دل سے جو نادانی ہو سکتی ہے، جو بے وقوفی ہو سکتی ہے، لیکن خودداری پھر بھی کبھی بھی میرے سے دور نہیں جائے گی۔ بے شک میرا دل کتنا ہی نادان کیوں نہ ہو، کتنی بھی بے وقوفیاں کیوں نہ دکھائے، میرے اندر سے میری عزت نفس، میری خودی، میری خودداری کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، بلکہ میں اس کا ہمیشہ خیال رکھوں گی، اور زمانے کے حوادث کو کبھی بھی سرعام سب کے سامنے بیان نہیں کروں گی۔ یعنی کہ اس شعر میں شاعرہ انسانی دل کی نفسیاتی الجھن کو بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ اگرچہ دل جذباتی کیفیات سے بھرا ہوتا ہے، اس میں بہت سارے احساسات، بہت سارے جذبات موجود ہوتے ہیں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ان کو باہر لانا چاہتا ہے، ان کا اظہار کرنا چاہتا ہے، مگر اس کی عزت نفس اور اس کی خودداری جو ہے اس کی وجہ سے دل کو خاموش رہنا پڑتا ہے۔ یہی وہ کشمکش ہے جسے شاعرہ نے بڑے ہی سادہ لیکن بہت ہی گہرے انداز میں، بڑے بامعنی انداز میں بیان کیا ہے۔ شاعرہ کہنا چاہتی ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو احساسات اور جذبات کو بیان کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے مختلف انداز ہیں جن میں ہم اپنے جذبات کو، اپنی دل کی کیفیات کو بیان کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ زبان ہے، زبان سے بھی ہم بیان کر سکتے ہیں، ہمارے پاس الفاظ ہیں، مختلف الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے بھی ہم اپنے دکھ درد کو، اپنے احساسات اور جذبات کو بیان کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ہماری آنکھیں ہیں، آنکھوں کی نمی اور آنکھوں کے اشارے ہیں۔ پھر ہمارے پاس خاموشی ہے، خاموشی کی بھی ایک زبان ہوتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس تحریر ہے، یعنی کہ شاعری ہے۔ انسان چاہے تو کسی بھی انداز میں، دیکھیں کتنے سارے انداز ہیں، کتنے سارے طریقے ہیں، ان میں سے کسی بھی طریقے کو اپنا کر انسان اپنی بات کہہ سکتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہر جذبہ لفظوں میں نہیں ڈھالا جا سکتا۔ دل کی ہر کیفیت کو بیان کرنا بعض اوقات ممکن نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی تو دل خود بھی اظہار سے بچتا ہے، گریز کرتا ہے، اور وہ چاہے الفاظ کے پاس موجود ہوں بھی نہ، تب بھی دل ان کو لکھنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ اسی کیفیت کو ساغر اعظمی کیا خوب کہتے ہیں کہ جب ہاتھ میں قلم تھا تو الفاظ ہی نہ تھے، اب لفظ مل گئے تو میرے ہاتھ کٹ گئے۔ دوسرے مصرعے میں شاعرہ ہمیں کیا بتا رہی ہیں؟ شاعرہ دوسرے مصرعے میں بھی بڑی ہی خوبصورت انداز میں دل کی کیفیت کو بیان کر رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ دل ناداں کبھی کبھی جذبات میں آ جاتا ہے، بلکہ جذبات میں بہک جاتا ہے۔ دنیا کی چالاکیوں سے بے خبر ہے یہ دل، اور یہ سادہ مزاج دل ہے، مگر اس میں ایک ایسی خوبی ہے جو بہت ہی اہم ہے، وہ ہے خوددار ہونا۔ یعنی بعض اوقات دل جو ہے نا، وہ ہر اپنے دکھ تکلیف کو، اپنے جذبات کو سامنے تو لانا چاہتا ہے، لیکن ساتھ ہی دل کے اندر ایک بہت بڑی اہم اور بہت بڑی خوبی ہے، وہ یہ کہ میرا دل بہت خوددار ہے۔ یعنی دل اپنی عزت نفس کا بہت خیال رکھتا ہے، یہ کسی کے سامنے بھی جھکنے کو تیار نہیں، اور اپنی عزت پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرتا، اس لیے اظہار سے قاصر رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، مختصر یہ کہ شاعرہ اپنے دل کے تضاد کو، اپنے دل کی کیفیات، جذبات اور احساسات کے اندر پایا جانے والا جو تضاد ہے نا، اس تضاد کو بیان کر رہی ہے۔ ایک طرف تو وہ کہتی ہیں کہ جذباتیت کی نادانی ہے میرے اندر، دوسری طرف میرے دل کی خودداری ہے یا خودی ہے۔ تو یہ تضاد جو ان کے دل کی پیچیدگی کو اور خوبصورتی کو ظاہر کر رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس شعر میں شاعرہ کس طرح سے
دو مختلف کیفیات جو ہے وہ بیان کر رہی ہیں کہ اس کے دل کے اندر کس قسم کے دکھ تکلیف کے احساسات اور جذبات موجود ہیں، اور ان کا دل ان کو سامنے بھی لانا چاہتا ہے، بیان بھی کرنا چاہتا ہے، اور بہت طریقے ہیں اس کے پاس بیان کرنے کے، دنیا کے سامنے لانے کے، لیکن ساتھ ہی کیونکہ ان کا دل بہت زیادہ خوددار ہے اور ان کو اپنی خودی اور عزت نفس کا بہت زیادہ خیال ہے، تو اس لیے وہ اظہار کرنا چاہتا نہیں ہے۔ تو چلیے اب یہاں سے آپ مماثل اشعار بھی دیکھ لیجئے اور پھر فنی محاسن بھی، آگے ایک سوال کا جواب بھی ہے۔ تو اب ہمارے پاس شعر نمبر 2 ہے، دیوانوں کو اب وسعت صحرا نہیں درکار، وحشت کے لیے سایہ دیوار بہت ہے۔ معنی دیکھ لیجئے، دیوانوں کن کو کہتے ہیں؟ عشق میں مبتلا لوگ، پاگل لوگ، جنون جن میں پایا جاتا ہے۔ وسعت صحرا، صحرا کی وسعت، صحرا کی کشادگی، آپ کو پتہ ہے صحرا بہت کھلے، بہت وسیع ہوتے ہیں، تا حد نکاح وہ پھیلے ہوتے ہیں۔ ویران صحرا، اور وحشت سے کیا مطلب ہے؟ دیوانگی، گھبراہٹ، اور سایہ دیوار کا مطلب دیوار کا سایہ۔ پورے شعر کا موضوع ہوا عشق میں دیوانگی پائی جانا، ٹھیک ہے۔ اب مفہوم دیکھیے، عشق میں دیوانگی اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب دیوانوں کو اپنے جنون کا اظہار کرنے کے لیے صحرا کی وسعت نہیں چاہیے، کیونکہ پہلے بتایا جاتا تھا شاعری میں کہ دیوانے جو ہیں وہ جنون کی حالت میں، اپنی دیوانگی اور وحشت کی حالت میں صحراؤں میں نکل جایا کرتے تھے اور اس کی وسعتیں ناپتے تھے، اس کی جو ہے وہ تا حد نگاہ پھیلے ہوئے صحرا میں نکل جاتے تھے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر اپنے جنون کا اظہار کرتے تھے۔ اور اب کیا ہے کہ اب انہیں صحرا کی وسعت نہیں چاہیے، بلکہ وہ گھر میں بھی دیوار کے سائے میں بیٹھ کر بھی وسعت اور دیوانگی میں مبتلا رہتے ہیں، اور وہاں پر بھی اپنی وحشت، اپنی دیوانگی، اپنا جنون دکھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ تشریح آپ کے سامنے ہے۔ اس شعر میں شاعرہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ اب انسان دیوار کے سائے میں ہی دیوانگی کو پوری کر لیتا ہے، اس کو اپنی دیوانگی دکھانے کے لیے، اپنے جنون کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنے جذبات و احساسات کو سامنے لانے کے لیے صحرا کی وسعتوں میں پاگلوں کی طرح پھرنے کی اب ضرورت نہیں رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی اس کا مفہوم میں نے بیان کیا ہے۔ اب یہاں نوٹس بک سے تشریح بھی آپ دیکھ لیجئے اور اپنے الفاظ میں بھی مختصراً دیکھ لیتے ہیں۔ شاعرہ کیا کہہ رہی ہیں اس شعر میں؟ شاعرہ کہتی ہیں کہ کسی زمانے میں اگر کوئی شخص دنیا و ما فیہا سے بیگانہ ہو جائے، یا دنیا کے حوادث اور مشکلات سے اکتا جائے اور دیوانہ بن جائے تو، یا پھر پاگل ہو جائے تو، پھر وہ کیا کرتا تھا؟ پھر وہ وسیع صحراؤں میں جا کر اپنے دکھ درد بیان کرتا تھا اور آہ و بکا کرتا رہتا تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انسانی رویوں اور احساسات میں بھی تبدیلی جو ہے وہ آ چکی ہے۔ اب محروم افراد جو ہیں وہ کھلے صحراؤں میں جا کر آہ و بکا کرنے کی بجائے اپنے گھر ہی میں رہ کر، دیوار کے سائے میں بیٹھ کر ہی آہ و زاری کر لیتے ہیں، اپنی دیوانگی دکھا لیتے ہیں اور اپنے دکھوں کا یعنی کہ اظہار وہیں پر اپنے گھر پر ہی کر لیتے ہیں۔ گویا جدید دور نے تمام رسوم و رواج، رکھ رکھاؤ وغیرہ کے علاوہ اب انداز فکر کو اور انداز جستجو کو بھی بدل کر رکھ دیا ہے، اور لوگ زمانے کے حوادث کی سر عام شکایت کرنے کی بجائے اسے اپنی بیزاری کا حصہ بنا کر کہیں بھی سرنگوں ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے جذبات کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ شاعرہ کہتی ہیں کہ یہ جنون میں مبتلا جو لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی اپنے جذبات، اپنی بغاوت یا اپنے احساسات کے اظہار کے لیے چاہتے تھے کہ ہمیں کوئی بہت کھلی وسیع جگہ ملے، وسیع و عریض صحرا مل جائیں اور ہم وہاں بھاگ نکلیں اور اپنے جنون کا اظہار کریں، اپنے دکھ درد کے جذبات کو بیان کریں۔ اب انہیں ایسی وسعت کی خواہش نہیں رہی، اب ان کے احساسات کافی حد تک بدل چکے ہیں، ان کی سوچیں اور انداز فکر بدل چکا ہے، یعنی اب انسان کی کیفیت یہ ہو چکی ہے کہ وہ صرف ایک دیوار کے سائے میں بیٹھ جاتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی وحشت کو نکال باہر کرتے ہیں، اپنے جذبات کو نکال باہر کرتے ہیں، اپنا پاگل پن اور دیوانگی اسی مختصر جگہ میں اپنے گھر کے اندر ہی کہیں بھی تنہائی دیکھتے ہیں تو وہاں پہ اپنی وحشت کو پورا کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے اب انہیں وسعتوں کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ اصل میں شاعر کا موقف ہے کہ موجودہ زمانے میں انسان کے دل میں اتنی شدت سے خوف، بے چینی یا احساس تنہائی موجود ہے کہ وہ کہیں بھی خود کو تنہا محسوس کر سکتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی محدود گوشہ یعنی کوئی محدود کونا ہو، یعنی سایہ دیوار ہی بے شک کیوں نہ ہو۔
دیوانے یہاں ان لوگوں کو علامت ہے جو کبھی بہت حساس تھے، لیکن اب حالات نے انہیں اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے کہ جہاں انہیں اپنی وحشت کے اظہار کے لیے کسی خاص مقام کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی وہ انتظار کر سکتے ہیں، بلکہ جہاں موجود ہوتے ہیں وہاں ہی وہ اپنی گھٹن سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے دکھ درد کو سامنے لاتے ہیں۔ شاعرہ اس شعر کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دینا چاہتی ہیں کہ انسانی تنہائی، سماجی جبر، زبردستی، زیادتی، جذباتی گھٹن اور معاشرے کی جو بے حسی ہے وہ اب انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ اب انسانوں کی ذہنی حالت اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ وہ کہیں بھی اپنی حالت کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے انہیں اب کہیں دور دراز علاقوں میں اور وسیع و عریض صحراؤں میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ان کے لیے وحشت اتنی آج کل کے لوگوں میں بڑھ چکی ہے نا کہ اسے ظاہر کرنے کے لیے بس ایک اپنے گھر کے اندر ہی ایک چھوٹا سا کونا، بے شک کہ وہ دیوار کا تھوڑا سا سایہ ہی کیوں نہ ہو، اب انہیں وہی کافی ہے۔ یعنی ایک چھوٹی سی جگہ یا تھوڑا سا تنہائی کا گوشہ بھی ان کے لیے اب کافی ہے، اور وہ وہیں پہ اپنی دیوانگی، جنون اور جذبات و احساسات کا اظہار کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ مماثل اشعار اور فنی محاسن اور اس کے بعد ایک سوال کا جواب موجود ہے، تو یہاں سے دیکھ لیجئے۔ اور چلیں آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ بقیہ کل پڑھیں گے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔